खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज भी उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदा खुदा हमारी हिफाजत करने वाला निगहबान है, क्योंकि वो अपने लोगों की बड़ी फ़िक्र करता है। जब हम ईमान के साथ उसके सामने दुआ करते हैं तो वो अपना हाथ बढ़ाकर हर तरह से हमें संभाल कर अपनी पनाह में रखता है। तो जी नाजरीन, ये रोज़ों का सीज़न है। आप जानते हैं कि इन दिनों में बेशुमार लोग रोज़े रखते हैं, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में पेश करते हैं। और आज हम बात करेंगे दुआ के ताल्लुक़ से। दुआ के ताल्लुक़ से एक किताब में पढ़ रहा था और चंद ऐसे बच्चे थे कि जो हॉस्टल में रहते थे और वहाँ पर धूप की किरणें या धूप नहीं पड़ती थी, और क्योंकि जहाँ वो रहते थे पहाड़ी इलाका था और एक बहुत बड़ा पहाड़ जहाँ वो रहते थे, जिन मकानों के अंदर उस पहाड़ ने वो सूरज उनके ऊपर नहीं पड़ता था। और बच्चों ने कलाम पढ़ा, संडे स्कूल जाते थे और लिखा था कि जब तुम दुआ करोगे तो पहाड़ों को कहोगे तो वो अपनी जगह से सिरक जाएंगे। और बच्चों ने इस आयत को देखकर दुआ करना शुरू कर दी। अब सुनने वाले कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का ईमान था कि खुदा पहाड़ों को भी हटाने की कुदरत रखता है। और बच्चे दुआ करते रहे करते रहे करते रहे। चंद साल के बाद हुकूमत की तरफ से एक ऐसा मंसूबा आया कि वो पहाड़ काटना पड़ा, और पहाड़ उन्होंने काट दिया। और सूरज की धूप और तपश जो थी वो बच्चों के मकानों पर जहाँ वो रहते थे हॉस्टल पर, क्योंकि वो जब कपड़े भी वॉश करते थे और कपड़े भी बड़ी देर तक सुखाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल पेश आती थी, लेकिन दुआ के सबब से पहाड़ जो है वो हुकूमत ने काट डाला और धूप पड़ना शुरू हुई। उन्होंने खुदावंद का शुक्रिया अदा किया। वैसे तो जो पहाड़ का जिक्र किया गया है ये मुश्किलात को जाहिर करता है कि हमारी कितनी बड़ी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो पहाड़ों को भी मैदान कर देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन रोज़ों के अय्याम में आप खुदा के हजूर ईमान के साथ दुआ करें तो खुदा आपकी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा। तो नाजरीन, हर रोज़ नए मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात होती है, और आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं ईमान रखता हूँ जब वो अपनी गवाहियाँ शेयर करेंगे, कलाम की खिदमत करेंगे और अपनी खिदमत के तजर्बात आप तक पहुँचाएंगे, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। तो नाजरीन, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तारुफ करवाना चाहता हूँ, हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर आसिफ खोखर साहब। पादरी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस खूबसूरत शो में। तो इसी तरह नाजरीन स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर एडिसन, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा की खादमा मुबशरा जमीला सिस्टर जी, आपको भी मैं वेलकम करता हूँ। तो नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा नसरीन सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू पास्टर साहब। तो जी नाजरीन, आज ईमान रखिए और हम भी ईमान रखते हैं कि खुदा अपने जलाल के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा। हम इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आइए आप भी अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं। हम सब दुआ से इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो हमारे दरमियान खुदा की खादमा सिस्टर जमीला मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आप दुआ में रहनुमाई करेंगी। मेहरबान कुदूस बाप, तू भला, तेरी शफकत अबदी, तेरा प्यार निराला, तेरी वफादारी नस्ल दर नस्ल रहती है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मिलने के लिए खुदाम पाक खुदा, इस मीटिंग के लिए खुदाम पाक खुदा, तेरे खादम पास्टर ज़बलून के लिए खुदाम तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने हमें दावत दी, उनके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदाम पाक खुदा। और फजल टीवी के लिए ख़ास तौर पर तेरा शुक्र करते हैं खुदा मेहरबान कुदूस बाप। तो अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करता है, तो अपने खादम के साथ होना, जितना वक्त भी तेरी हजूरी में गुजरे खुदाम, तो हमें ब्लेस करना, बरकत देना, और हमारी ज़बानों का, हमारे होंठों का और हमारे जहनों का जामन बनना। मसीह के नाम से मांगा और पाया, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो नाजरीन, जितने काम दुआ के ज़रिए होते हैं, हम जानते हैं कि खुदा का हाथ उसमें होता है, और इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ हमने किया है। और आज मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा अपने खादमीन को, अपनी खादमा को अपने जलाल के लिए
استعمال کرے گا۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے، سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں ہتھاں پیراں وچ کل نیزے ونیا ہے دل۔ تو یہ گایا ہے پیارے بھائی زاہد نے اور ہیلیلویا بینڈ نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب یہ خوبصورت آپ گیت سنیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
تو جی ناظرین، یہ خوبصورت سلیبی گیت آپ نے سنا ہے، ہتھاں پیراں وچ کیل نیزے ونیا دل۔ اگر یسوع مسیح کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل نہ ٹھونکے جاتے، یسوع مسیح کے منہ پر نہ تھوکا جاتا، اسے صلیب نہ دیا جاتا، وہ صلیب پر نہ مرتا، تو ہم نجات نہیں پا سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ تو ناظرین، آج بھی اگر کوئی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، وہ نجات پاتا ہے، برکت پاتا ہے اور شفا پاتا ہے۔ تو مزید ہم آگے بڑھیں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر ایڈیسن۔ پادری صاحب، جو کچھ روح القدس اس وقت آپ کو تحریک بخشتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں۔ ہاں، شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے اپنے فضل کے وسیلہ سے فضل ٹی وی پر ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ آمین۔ تو آج جیسے ٹاپک دعا کا ہے، تو میں دعا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپنی زندگی کے تجربات یا اپنی زندگی کی گواہی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گا۔ تو جیسا کہ خدا نے دعا کو اپنی رفاقت کہا ہے، اور دعا کرنا خدا سے باتیں کرنا ہے، تو میں بھی جب خدمت میں آنے سے پہلے یہی سمجھتا تھا، تو میں نے مختلف طریقوں سے اپنا زور لگایا۔ جس نبی کے بارے میں پڑھتا تھا کہ وہ ایسے دعا کرتے تھے، ویسے کرنا شروع کر دیا۔ جس اچھی پرسنالٹی کو یا پاسٹر کو، خادم کو دیکھا کہ یہ اس طرح دعائیں کرتے ہیں، یہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، تو میں نے ان کو اپنانا شروع کیا۔ کہنے کا مطلب کہ میں زیادہ کوشش کرتا کہ جیسے کوئی بلیس بندہ ملتا، خادم ملتا، تو ان کی کاپی کرتا۔ تو آہستہ آہستہ میں نے ایلیا نبی کا بھی پڑھا کہ وہ کرمل کی پہاڑی پر جا کر اپنے گھٹنوں میں منہ لے کر دعا کرتے ہیں اور اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ جا کے دیکھ کہ بارش ہوئی کہ نہیں۔ اس طرح میں نے پھر دیکھا کہیں اوندے منہ ہو کر، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ وہ اوندا لیٹ کر پریئر کرتے تھے۔ تو میں مختلف طریقوں کو اپناتا رہا۔ تو اس سے میری زندگی میں گواہی اور میری زندگی میں چینج، یا مجھ سے جب خدا بولا تو وہ اس طرح تھی کہ خدا نے کہا کہ تو نے مجھ سے رفاقت رکھنی ہے، مجھ سے بات کرنی ہے، اپنے زور کو یا اپنے آپ کی کاوش کو نہیں مجھ تک لانا۔ تو خدا کا فضل ہوا کہ میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوا، اور پھر میں نے جانا اور خدا سے مانگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں دعا کو صحیح معنوں میں سمجھ سکوں۔ تو خدا نے پھر ایک مجھے آواز دی یا پیغام کہہ لیں مجھ تک پہنچایا کہ جب تک دعا دل سے نہ نکلے، جب تک تو خود کو چینج کر کے بدل کر مجھ سے بات کرنے، مجھ سے دعا کرنے نہ آئے گا، یا وہ بات اور وہ چیزیں جو تیرے دل میں اور تجھ میں پائی جاتی ہیں وہ مجھ تک نہ پہنچائے گا، تو دوسروں کے طریقوں سے، دوسروں کے کاپی کرنے سے میں تیری نہ سنوں گا۔ تو مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ اصل دعا خدا سے دل لگانا ہے۔ جب ہم اپنے دل کو، اپنی روح جان بدن کو دعا کے وسیلہ سے خدا کے حضور پیش کر دیتے ہیں، دعا سے وسیلہ سے خدا سے باتیں کرتے ہیں، تو خدا اس دعا کو ہمارے لیے مؤثر دعا بنا کر ثابت کرتا ہے۔ تو میرا ناظرین سے بھی یہی التجا ہے کہ وہ بھی اگر دعا کو صحیح حقیقی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو خالی کریں، ہمبل کریں،
اور دعا کے لیے خدا سے مانگے کہ وہ بتائے کہ مجھے کس طرح خداوند تو استعمال کرنا چاہتا ہے. تو پھر آپ کا اور خدا کا رابطہ جو خدا چاہتا ہے کہ دعا کے وسیلہ سے قائم ہو تو وہ یقیناً قائم ہو جائے گا. تو میری نظر میں اور میرے گواہی اور تجربے کے ذریعہ مجھے پتہ چلا کہ دعا اصل میں خدا سے باتیں کرنا اس وقت ہے جب آپ دل و جان سے خدا کے لیے خود کو پیش کر دیتے ہیں. ویری نائس، تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین، بڑی خوبصورت آپ نے خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ دعا وہ ہے جو دل سے کی جاتی ہے. ہونٹوں سے بعض لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دل سے دعا نہیں کرتے. دعا وہ سنی جاتی ہے یا قبول کی جاتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. تو اسی طرح ایک اچھا انہوں نے تھاٹ سٹارٹ کیا تھا کہ میں نے ایلیا کو دیکھا بائبل مقدس میں کہ وہ دعا گو ایک مرد خدا تھا. تو یہ بائبل کا دیکھیں، اگر کوئی برا کام کرتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے، آپ کسی دوست کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ وہ اثر ضرور آپ پر ہوتا ہے. برے کام کا بھی اثر ہوتا ہے اور اچھے کام کا بھی. تو انہوں نے بائبل کو پڑھا تو خدا بھلا ہے اور ہمیشہ وہ اچھے کام کرتا ہے، اور جب بائبل کوئی پڑھتا ہے تو اچھے اثرات اس پر پڑھتے ہیں. تو کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، اس لیے بائبل پڑھا کریں. اور اس کے اندر جو خدام کا ذکر کیا گیا ہے، دعا کرنے والے، معجزات دکھانے والے، تو جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا اور آپ ایمانداروں کو بھی آگے ایمان میں بڑھنے کی تحریک بخشیں گے. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس تھاٹ کے ذریعے یقیناً آپ نے برکت پائی ہے. اسی طرح ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میرے ساتھ خدا کی خادمہ مبشرہ جمیلہ سسٹر، جو بھی روح القدس اس وقت آپ کو موٹیویشن دے رہا ہے تو آپ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں. تھینک یو پاسٹر. پاسٹر، میں آپ کی اور فضل ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، میں آپ کے اسٹوڈیو میں آئی. میں آپ کو دعا کے حوالے سے بائبل مقدس میں خدا داؤد کو، جیسے داؤد اپنی کوٹری میں جا کے خدا کے حضور دعا کرتا تھا. آج سے کئی سال پہلے خدا میں نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے میں خدا میں بڑھتی گئی، میں دعا کرتی تھی، رو رو کے خدا کے آگے جھک کے دعا کرتی تھی. یہ میری اپنی گواہیاں ہیں پاسٹر، جو ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تو جیسے جیسے کلام کو پڑھنا، خدا کی قوت مجھے ملنی، خدا کی طاقت مجھے ملتی تھی، تو میں خدا کے آگے جھکتی تھی. میری ٹینشنیں بھی بہت تھی، تو خدا اپنے لوگوں کی دعا ضرور سنتا ہے. وہ دعا کے وسیلہ سے جب ہم خدا سے رابطہ کرتے ہیں، ہم اپنے کمرے میں جا کے لیدنی میں جب ہم خدا سے رابطہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو خدا ہماری سنتا ہے. ہم جب جیسے کہتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹا اپنے باپ سے ضد سے بات منواتا ہے، اسی طرح ہم دعا میں خدا سے بھی ضد کر کے، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ہمیں ہر طرح کا زور دیتا ہے، قوت دیتا ہے. کبھی کبھی ابلیسی تاثیریں ہمیں گھیرتی ہیں، جب ہم خدا میں زیادہ زور پکڑتے ہیں تو ابلیس کی تاثیریں ہمیں گھیرتی ہیں. لیکن وہ خدا جو سچا خدا ہے، زندہ خدا ہے، وہ ہمیں قوت دیتا ہے. وہ دعا کے وسیلہ سے ہمارے زندگیوں میں معجزات کرتا ہے. جب ہم چرچز میں جاتے ہیں، ہم خدا کے خادموں کو دیکھتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں، یہ معجزات کے بارے میں بتاتے ہیں یا گواہیاں شیئر ہوتی ہیں، تو خدا اس سے ہمیں تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. اور ہم دعا میں خدا کے حضور ٹھہرتے ہیں تو خدا بہت سے معجزات کرتا ہے. خدا روحانی طور پہ بھی ہمیں قوت دیتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت. ہماری زندگی میں اس کا کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے. پاک روح ہماری مدد کرتا ہے دعاؤں کے وسیلہ سے. تو خدا بڑا رحمت والا ہے اور وہ ہماری دعاؤں کے جواب دیتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ سسٹر جی، بہت خوبصورت کلام کی آپ نے باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. تو ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ جو دعا ایمان سے کی جاتی ہے تو ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ ہماری دعا کو سنتا اور اسے قبول فرماتا ہے، کیونکہ ہمارے خدا کی نظریں پوری دنیا پر لگی ہوئی ہیں. اور جب کوئی ایماندار اپنی پوری روح جان بدن سے اپنے خدا کے تابع ہو جاتا ہے تو ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اپنے باپ سے، جو کوئی دنیاوی باپ ہے، بیٹا یا بیٹی اگر کوئی چیز وہ مانگتا ہے تو وہ ضد سے بھی
کیا کہتے ہیں کہ لے لیتا ہے باپ کو, کہتا ہے کہ فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے. تو اسی طرح بائبل مقدس میں ایک بیوہ کی مثال دی گئی ہے کہ قاضی جو بے انصاف تھا وہ ہر روز اس کے در پر جا کر کہتی کہ میرا انصاف کر, میرا انصاف کر. یہ جو تمثیل ہے یہ دعا کے تعلق سے ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہر روز ہم اپنے آسمانی باپ کے سامنے جاتے ہیں, گھٹنے ٹیکتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا کیا آسمانی باپ تمہارا انصاف نہیں کرے گا؟ آپ جو کچھ اپنے باپ سے مانگیں گے وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا. لیکن جب ہر روز ہم اپنے باپ کے سامنے جھک کر اس سے ملاقات کریں گے, رفاقت رکھیں گے اور اس کے ساتھ گفتگو کریں گے, تو وہ یقیناً ہم پر رحم کرتا, ترس کھاتا اور ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا, ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو ناظرین, اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہے خداوند کی خادمہ مبشرہ نسرین نوید. تو سسٹر جی, میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ روح القدس آپ کو بھی تحریک بخشتا ہے, تو اس وقت ہمارے بے شمار ناظرین ہمیں واچ کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا ان کو میسیج دیں گی؟ تھینک یو پاسٹر صاحب. ناظرین, میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کی کہ فضل ٹی وی نے ہمیں اس جگہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے, دعا کے وسیلہ سے جو معجزات, جو خدا ہماری مناجات کو پورا کرتا ہے. یہ آج بہت اچھا ٹاپک ہے کہ دعا. تو دعا ہر انسان کرتا ہے. جب بھی مشکلات میں ہوتا ہے, وہ پریشانی میں ہوتا ہے, تو وہ خدا سے دعا کرتا ہے. دعا کرنے کا مطلب ہے کہ خدا کا رابطہ انسان کے ساتھ جب ہو جاتا ہے, وہ اپنے دل کی باتیں کرتا ہے. تو جب ہم کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے, ہم اپنے دنیاوی باپ کے پاس جاتے ہیں تو فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو باپ ہمارے فیس کو جانتا ہے, وہ ہمارے اندر کی چاہت کو جانتا ہے. اور بچہ جب رو کے دعا کرتا ہے تو باپ کے اندر کی ممتا جو جاگتی ہے, پھر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو وہ پھر اپنے بچے کی خواہشات کو, ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. تو میں بائبل کے حوالہ سے بہت اچھی ایک دعا کے بارے میں بائبل میں ریکارڈ ہے, ایک تمثیل ہے کہ حنا بے اولاد تھی, عمر رسیدہ تھی, لیکن وہ ہیکل میں جاتی ہے. اس کے ایمان کے اندر یہ بات گھر کر گئی کہ میں خدا سے مانگوں گی تو وہ مجھے دینے کی قدرت رکھتا ہے, گو کہ میں عمر رسیدہ ہوں. تو وہ ہیکل میں گئی ہے, وہ زار زار روئی ہے. اس نے اپنے دل کی جو بھڑاس تھی, اپنے دل کا جو دکھ تھا, اپنے دل کی جو خواہش تھی, جو وہ مانگنا چاہتی تھی, اس نے رو رو کے آنسوؤں کے ساتھ خدا کے آگے رکھا. تو میرے عزیزو, خدا نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور اس کی دعا کو سنا. تو خدا نے اس کو سیموئل خوبصورت ایک بیٹا عطا کیا. اور اس نے دعا کرتے وقت کہا کہ خداوند جو تو مجھے برکت دے گا, میں اپنی وہ بچہ تیری ہیکل میں نظر کر دوں گی. دعا کے ساتھ اس نے منت بھی مانی ہے, اور منت بھی ایک بھروسہ ہے خدا کے اوپر کر رکھنے کا, یا اپنے اندر ایک ریسیو کرنے کا. تو خدا نے اس کو بیٹا دیا تو اس نے گھر پہ نہیں رکھا, کیا مجھے بیٹا مل گیا تو میں اس کو گھر پہ رکھ لوں, نہیں. وہ خدا کے گھر میں لے کر گئی ہے, ہیکل میں لے کر گئی ہے. اس نے خدا کو پیش کر دیا کہ خداوند تو نے مجھے جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا, تو نے مجھے برکت دی, اب یہ برکت میں تیرے گھر پہ لے کر آئی ہوں. تو میرے عزیزو, اسی طرح دعا کے حوالے سے میری زندگی میں ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ میری بہو کا بھائی, اس نے کسی سے بیٹی ڈراپ کی, تو وہ بیٹی ہسپتال, چلڈرن ہسپتال میں لے گئے. پوری رات ڈاکٹروں نے اس پر اپنے تجربات کیے, میڈیسن وغیرہ کی, لیکن بیٹی کی حالت ایسی تھی جیسے 2 ماہ کی بیٹی تھی. تو بیٹی کی حالت ایسے تھی جیسے لکڑی کا ڈھانچہ ہوتا ہے, بالکل لکڑی. تو میرے پاس تقریباً کوئی 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا, تو میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا.
تو میرا بیٹا جب وہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب یہ بیٹی کی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری طرف سے یہ فارغ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ اسے گھر لے جائیں، تو اس وقت ماں باپ کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ تو وہ گھر لے کر آ رہے ہیں، تو میرے بیٹے نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ ہمارے گھر چلیں، میں ماما بے شک سوگی ہوگی لیکن وہ اٹھ جائیں گے۔ تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، میں جلدی سے اٹھی تو اندر لے کر آئے، تو وہ ایسے کپڑا ہی سا لگ رہا تھا، وہ اس نے لپیٹ کے نا بچی کو پکڑا ہوا تھا، کپڑا سا ہی لگ رہا تھا۔ تو آ کے نہ تو رونا شروع ہو گئی، کہتی ہے کہ آنٹی جی یہ میری بیٹی دیکھیں، آپ یقین جانیں کہ وہ بچی کا ایسے میں نے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو ایسے لکڑی سی، بالکل کوئی اس کے اندر کبھی سانس آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، تو منہ اس کا ایسے کھلا تھا، آنکھیں بھی کھلی تھیں۔ میں نے اس کا بازو اٹھا کے ایسے کیا تو جلدی سے نیچے گر گیا، میں کہ بے جان سی تھی۔ تو میں حیران ہو گئی اس بچی کو دیکھ کے، اور میں نے کہا کہ خداوند میں کیا کروں، مجھے بتا میں کیا کروں۔ تو آپ یقین کر کے جانیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاس ایسے خداوند کا روح نظر آ رہا ہے، مطلب اس کا جلوہ نظر آ رہا ہے، محسوس میں کر رہی ہوں۔ تو مجھے خداوند نے کہا کہ تو اٹھ بیٹھ کر نا بچی کو پکڑ اور دعا کر، میں پاس کھڑا ہوں، تو دعا کر۔ تو میں نے اس کو اٹھایا، میں نے سب سے کہا کہ آؤ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ ہم نے دعا کی تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، خدا کے فضل سے، اس کے رحم سے بچی کی سانسیں ایسے چلنا شروع ہو گئی، اور بچی کا 1 گھنٹہ وہ میرے پاس ادھر ہمارے گھر میں بیٹھے رہے، اور بچی کا بالکل بلیک کلر تھا، اور بچی کا اس کو پانی 2 قطرے اس کے منہ میں ڈالے، اس کا منہ بھی بند ہو گیا اور اس کی آنکھیں بھی ایسے بند ہو گئیں، اور پھر اس کا رنگ بھی چینج ہونا شروع ہو گیا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ 7 دن میں وہ ایسے بچی صحت مند ہوگی، جیسے وہ ہڈیوں کے اوپر خدا نے گوشت چڑھا دیا۔ اور میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ دعا میں اتنی پاور ہے، اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیں کہ خدا ہم تیرے پاس آئے ہیں، کسی انسان کے پاس نہیں، تو میری دعا کو سن۔ سب سے پہلے میں جب دعا کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں خداوند میں تیرے قدموں میں آئی ہوں، تو میری دعا کو سن لینا، میری طرف کان لگانا، اور یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے الفاظ بولے جائیں، بڑی بڑی باتیں کی جائیں، بڑے بڑے حوالے دیے جائیں تو پھر ہی خدا سنے گا۔ خداوند ایک لفظ کو بھی سن لیتا اگر ایمان سے سچے دل سے مانگے۔ آمین آمین۔ تو تھینک یو ویری مچ سسٹر جی۔ تو ناظرین بڑی خوبصورت گواہی ہے، اور حنا کی مثال بھی انہوں نے دی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں حنا جو تھی وہ آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور میں اس نے دعا کی، تو خدا نے اسے ساموئیل عطا کیا۔ یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جب آپ دعا کرتے ہیں بیٹے یا بیٹی کے لیے، تو یا فار ایگزامپل تو ہمارے کلچر کے اندر زیادہ بیٹے کے لیے دعا کی جاتی ہے، خدا مجھے بیٹا دے بیٹا دے۔ اگر بیٹی ہو جائے تو بڑا پرابلم بعض دفعے خاندانوں میں کریٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے بائبل کہتی ہے پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے میراث ہے، اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ خدا کی طرف سے میراث ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں جلدی سے کہ میرے 3 بچے ہیں، ایک بڑی بیٹی ہے، اس کے بعد چھوٹی بیٹی، اور اس کے بعد بیٹا ہے۔ جب بڑی بیٹی ہوئی اور اس کے بعد چھوٹی بیٹی یونیکے ہوئی، اور کسی نے مجھے فون کر کے، اسے پتہ چل گیا تھا بیٹی ہوئی ہے، اس نے کہا ہاں جی پادری صاحب کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا شہزادی پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے بیٹے اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں شہزادی اور شہزادے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی نہ گھبرائیے، جب خدا آپ کو اگر بیٹیاں ہی دیتا ہے تو اس کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کیجیے۔ ہمارا خدا پروائیڈ کرنے والا خدا ہے، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی بیٹیوں کو اگنور مت کیجیے، وہ بھی خدا کی تخلیق ہے، خدا ہی ان کو زمین پر بھیجتا ہے، وہی آپ کی اولاد ہے۔ اس لیے یہ نہ کہیں کہ بیٹیاں ہی 2-3 ہو جائیں تو وہ افسردہ ہو جاتے ہیں اور بیٹی کو محبت کرنا بعض دفعے چھوڑ دیتے ہیں۔ نو،
خدا کی طرف سے اولاد جو ہے میراث ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو کیونکہ بائبل کہتی ہے پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے میراث ہے، اس لیے خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر اولاد کی ضرورت نہیں، خدا نے آپ کو دے دی ہے، اگر اور بھی کوئی چیز آپ خدا سے لینا چاہتے ہیں تو دعا کریں، ایمان سے دعا کریں حنا کی طرح، خدا آپ کو ساری ضروریات آپ کی پوری کرے گا۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی اچھی خوبصورت گواہیاں آپ تک پہنچائی گئیں، سنیں گے ایک اور خوبصورت صلیبی گیت۔
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر ہماری خاطر دکھ اٹھایا۔ اگر یسوع دکھ ہماری پریشانیاں نہ اٹھاتا تو ہم آج دکھی بن کر زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ لوگ آج بھی دکھ میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو مسیح سے دور ہیں۔ اور بائبل کہتی ہے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور جو مسیح یسوع سے باہر ہیں ان پر آج بھی سزا کا حکم ہے، اور وہ زمین پر بھی دکھ اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، اور جب ابدی موت میں چلے جائیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ دکھ اٹھاتے رہیں گے۔ اس لیے اب موقع ہے زمین پر رہتے ہوئے ہمیں مسیح کو قبول کرنا چاہیے تاکہ دکھوں سے، گناہوں سے ہم رہائی پا جائیں۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنیں گے خوبصورت کلام۔ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پیارے بھائی پاسٹر آصف کھوکھر صاحب۔ پادری صاحب، جو کچھ خدا نے اس وقت آپ کے دل میں رکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کلام کی خدمت ہمارے ناظرین کے سامنے کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ فرسٹ آف آل میں شکر گزار ہوں خدا کا جس نے آج خوبصورت وقت بخشا، اور آج خوبصورت گواہیاں ہم نے سنی، اور بڑا خوبصورت لگا دعا کے تعلق سے گواہیوں کو سننے کا، اور جیسے ہمارے پیارے بھائی نے، بہنوں نے، بزرگاؤں نے گواہیاں دی اور بائبل مقدس میں سے ایگزامپلز دیں، بڑا اچھا لگا۔ اور آپ نے بھی بڑے اچھے خوبصورت حوالہ جات جو ہیں، ایگزامپلز جو دیں، بڑی انسپائرنگ تھی، جو آج تمام کلیسیا کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگی۔ میں شکر گزار ہوں فضل ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کا، خاص و خاص سسٹر میوش اور پاسٹر عمران فضل صاحب کا، اور خاص و خاص آپ کا، کہ آپ نے آج خوبصورت پروگرام میں ہمیں مدعو کیا تاکہ اس گریس فار آل پروگرام کے اندر ہم خدا کے کلام میں سے خوبصورت باتیں ناظرین تک پہنچا سکیں۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک دعا کے تعلق سے ہے، تو میں بھی دعا کے تعلق سے چند باتیں چاہتا ہوں کہ آج میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ میں چاہتا ہوں آئیں ہم کلام پاک میں سے دیکھیں متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 26واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ میرے عزیزو، اس حوالے کو ہم بخوبی جانتے ہیں، اور ہم بہت دفعہ اسٹوری کو سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب یسوع مسیح گتسمنی باغ میں دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں پر ہم اس اسٹوری میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی روح جو تھی وہ بے چین تھی، اور وہ جسمانی طور پر تیار نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کروں۔ تو اس کام کے لیے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دعا کے لیے تیار کیا، اور انہوں نے دعا مانگی، اور وہ یہی عمل جو ہے اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ جاگو اور دعا کرو۔ یہاں پر جو لفظ دعا کا استعمال ہوا ہے، اگر ہم اس کے معنی دیکھیں فیروز اللغات میں، تو وہاں پر دعا کے تعلق سے جو ہمیں معنی اس کے ملتے ہیں، اس کا مطلب جو ملتا ہے وہ ہے خدا سے مانگنا، التجا کرنا، التماس کرنا، مناجات مانگنا، اور پھر ایک اور اس کا خوبصورت مطلب جو ہے وہ بہتری کی خواہش رکھنا۔ تو یہ جو ہے وہ دعا کے تعلق سے ہمیں اس کے معنی ملتے ہیں۔ جیسے کہ یرمیہ کی کتاب میں بڑی خوبصورت آیت ملتی ہے کہ جب تو مجھے پکارے گا تو میں تیری سنوں گا۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، اس سے پکارتے ہیں، تو یقیناً وہ ہماری سنتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دعا ایک ایسی چابی ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتی ہے۔ ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے، ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ گہرا ہو جاتا ہے۔ فور ایگزامپل، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ایک لائٹ ہے، اگر یہ بند کر دی جائے تو یہاں پر اندھیرا ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ جو رابطہ، روشنی کو ڈلیور کرنے والی چیز ہے، وہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی،
جو وائر کے ذریعے اس تک پہنچ رہی ہے، اگر وائر کا رابطہ کاٹ دیا جائے تو یہ یہاں پر لائٹ نہیں ہوگی، اور جیسا کہ سورج جو ہے اگر وہ اپنی روشنی دینا بند کر دے تو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ تو میں اس روشنی کی بات کر رہا ہوں، اس کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وائر ایک رابطہ ہے جو اس روشنی کو ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح دعا ایک ایسی چابی ہے، ایک ایسی کنجی ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے۔ دعا کرنے کے چند پہلو ہیں، جیسے جب کوئی خدا کے پاس آتا ہے تو یہ یقین رکھے کہ خدا موجود ہے۔ جیسے مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے تو پہلے اپنے بھائی کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ ہم نے خالی کرنا ہے اپنے آپ کو، ہم نے پاک صاف کرنا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے دعا کے لیے، کہ ہاں میں دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں۔ اب دعا کر کیا سکتی ہے؟ دعا بہت کچھ کر سکتی ہے۔ جیسے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی ایڈیسن نے بڑی خوبصورت اگزامپل دی ایلیا نبی کی۔ ایلیا کے متعلق کلام کہتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، وہ انسان تھا، اور اس نے کیا کیا؟ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا مانگی، ایسی دعا مانگی جو پاورفل تھی، جس کے اندر ایک کنوکشن پایا جاتا تھا، بھروسہ پایا جاتا تھا، ایسا بھروسہ کہ جو دعا میں خدا کے حضور جھک کر مانگوں گا خدا وہ سنے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں اس نے دعا مانگی اور نہ برسا، پاورفل پریئر۔ حنا کے متعلق جیسا کہ خدا کے خادم نے بتایا، اس نے دعا مانگی اور دیوانگی کی حد تک وہ چلی گئی، ایلی کاہن کو پتہ نہ چلا، اور اس نے کہا شاید اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ ایسی دیوانگی، ایسی کمیونیکیشن خدا کے ساتھ کہ وہ بھول گئی کہ میں کہاں پر بیٹھی ہوں، میری کیا حالت ہے۔ کنڈیشنلی دعا، ایسی دعا جس میں کوئی جج نہ کرنے پائے آپ کو، آپ کا رابطہ، آپ کا اس کے ساتھ بات کرنا ایسا ہو کہ وہ دعا سننے پر مجبور ہو جائے، اور آپ کا رابطہ اس کے ساتھ جڑا رہے، ایسا جڑ جائے کہ آپ کی دعا اس تک پہنچ جائے۔ ایسی دعاؤں کے متعلق ہماری دعا کیا کر سکتی ہے؟ ہماری دعا بہت کچھ کر سکتی ہے۔ حنا بھی ایک انسان تھی، جب اس نے دعا مانگی تو خدا نے اس کی دعا سنی، اور خدا نے ایلی کے ذریعے اس تک میسج ڈیلیور کیا کہ ہاں خدا تیری دعا کو سنتا ہے۔ میرے عزیزو، آج بہت دفعہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک بڑا کویشچن مارک ہے۔ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں لیکن دعا سنی نہیں جاتی، شاید بہت دفعہ اس کا لیٹ رسپانس ملتا ہے، بہت دفعہ ہم بار بار مانگتے ہیں لیکن دعا ہماری خدا تک پہنچتی نہیں ہے۔ تو دعا کس طرح سے پر اثر ہو سکتی ہے؟ دعا پر اثر نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑی خوبصورت اگزامپل پہلے ہی خدا کے خادم شیئر کر چکے ہیں۔ لکا کی انجیل اس کا 18واں باب، اس میں بے انصاف قاضی کی مثال، ایسی بیوہ جو بار بار جاتی ہے، لیکن یسوع مسیح پہلے اپنے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہمت نہیں ہارنا اور دعا کرتے رہنا ہے۔ بے انصاف قاضی، اس کے پاس وہ عورت بار بار جاتی ہے، اور بار بار جانے سے قاضی کہتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ میرے ناک میں دم کر دے میں اس کا انصاف کر دیتا ہوں۔ پھر یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارا آسمانی باپ جس کے حضور تم گھٹنوں کے بل ہو کر دعا مانگتے ہو، کیا وہ اپنے برگزیدوں کی دعا کو نہیں سنے گا؟ وہ یقیناً سنے گا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اپنی دعا میں دیکھنا چاہیے، کیا ہماری دعا میں وہ اثر ہے؟ کیا ہماری کمیونیکیشن، ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ہے؟ بڑی خوبصورت بات یسوع مسیح نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کی، اور وہ وقت کون سا تھا؟ جب لازر مر جاتا ہے۔ آپ کی دعا کے اندر اثر ہونا چاہیے، آپ کی دعا پاورفل ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح نے جب دعا مانگی تو میرے عزیزو کہا کہ اے لازر قبر میں سے باہر نکلا، لازر قبر میں سے باہر نکل آیا، کیونکہ دعا میں اثر تھا۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو،
یہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جسم میں ہوتے ہوئے ہم بہت دفعہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور کب ہم اس کمزوری کو دور کر سکتے ہیں؟ جب ہم دعا مانگتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو تیار کیا، اور انہوں نے صلیب پر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تو شاگرد جو تھے وہ کمزور پڑ گئے، اور اعمال کی کتاب میں بڑی خوبصورت سٹوری ملتی ہے کہ وہ مسلسل دعا میں، بالا خانہ میں دعا کرتے رہے، اور جب دعا کرتے رہے تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور ایک دلیری کی روح مل گئی، ایک طاقت کی روح مل گئی، اور پترس اٹھ کھڑا ہوا، اور پترس نے کیا کی؟ نبوت کی، تبلیغ کی، کلام کی۔ اور میرے عزیزو، دعا کا اثر دیکھیے کہ دعا نے ان کے دلوں پر چوٹ کی، اور وہ بدل گئے اور یسوع پر ایمان لے آئے، اور کلام بیان کرتا ہے کہ 3000 لوگ ان میں شامل ہو گئے۔ دعا یہ کر سکتی ہے، دعا زندگیاں بدلتی ہے، دعا خواہشات بدلتی ہے، دعا مؤثر دعا جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ اگر آج ہماری دعا کمزور ہے تو آئیں اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں کس طرح سے مانگوں تاکہ خدا کے ساتھ میرا رابطہ بحال ہو۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری دعا سنہری پیالوں میں خدا ان کے حضور لے جائی جاتی ہے۔ آج ہماری دعا میں ایسا اثر ہو کہ جب ہم خدا کے ساتھ دعا کر رہے ہوں، ہمارا وائر کنیکشن ایسا ہو کہ جب وہ خداوند تک جائے تو وہ روشنی ہماری زندگی میں نازل کرے، اور وہ روشنی نور بن کے ہماری زندگی میں چمکے، تاکہ دعا کے وسیلہ سے ہماری خواہشات، ہماری وہ تمام درخواستیں خداوند کے حضور پہنچے، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بدل سکے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین، بہت خوبصورت کلام آپ نے سنا ہے۔ تو فرسٹ آف آل مثال دی خدا کے خادم نے ایلیا نبی کی کہ وہ دعا گو مرد خدا تھا، اور اس کے بعد حنا کی مثال دی، اور اس کے بعد بے انصاف قاضی کی مثال دی کہ بیوہ اس کے پاس جاتی ہے، یہ دعا کے تعلق سے ہی تمثیل ہے۔ اس کے بعد یسوع مسیح کی مثال دی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بعد جو اینڈ انہوں نے کیا ہے، پانچویں جو مثال دی ہے، 120 کی جماعت جو مسیح خداوند کے شاگرد تھے، بالا خانہ میں دعا کر رہے تھے، تو روح القدس ان پر نازل ہوا۔ تو آج بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں جھک کر دعا کریں۔ تو اگر یسوع کی بات کی جائے، وہ تو ساری ساری رات دعا کرتا تھا، تو کلام یہ بھی کہتا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو۔ جس طرح ہم ہر روز کھانا کھانے میں ناگا نہیں کرتے، اسی طرح کہا گیا ہے ایمانداروں کو کہ دعا میں بھی ناگا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پتہ نہیں وہ کیسے ایماندار ہیں جو صرف خدمت ہی کرتے جاتے ہیں، دعا کا ان کی زندگی میں کوئی نام و نشان نہیں۔ میں نے بڑے ایسے خادمین کو دیکھا ہے، دعا کوئی نہیں، خدمت بہت زیادہ ہے۔ دعا کے بغیر خدمت بیکار ہے، خدمت عبث ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، دعا کا مطلب ہے خدا سے بات چیت کرنا، خدا سے ربط رکھنا، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا۔ جس کے لیے خدمت کر رہے ہیں اس سے بات چیت تو کیجئے، اس سے پوچھے تو صحیح۔ اس لیے کئی ایمانداروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری خدمت کیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر آپ دعا کریں گے تو خدا کا روح القدس آپ کو ڈائریکشن دے گا کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح خدمت کرنی ہے۔ اس لیے ضروری ہے جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، ایماندار ہیں، گو ایماندار ہیں، ضرور دعا کریں اور دل سے دعا کریں کہ خدا اپنے آسمان کو آپ کے لیے کھولے۔ تو ناظرین، لاسٹ پر ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے اچھے فیڈ بیک کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ جب گواہیاں ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ناظرین اچھی گواہیوں کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس وقت بھی جب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا، اور گواہیاں قائم ہوں گی، اور یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ تو ناظرین، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، اور جتنی آپ کی درخواستیں ہیں ہم ان درخواستوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ خداوند زندہ جلالی آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں ہم سارے خدا مل کر اے خداوند تیری حضوری میں جھکتے ہیں، اور اس وقت جتنے ناظرین ہمیں واچ کر رہے ہیں،
गो वो किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त जहाँ कहीं लोग हमें वॉच कर रहे हैं, खुदा बाप यीशु के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू दूर नज़दीक का खुदावंद है, तू ला तब्दील खुदावंद है, और तू इस वक्त स्टूडियो में हमारे दरमियान मौजूद है। और इस वक्त है खुदा, जितने नाजरीन जहाँ कहीं भी ए खुदावन टेलीविज़न के सामने हमारे साथ मुतफिक हैं, दुआ में ठहरे हुए हैं, खुदा कद्दूस अपने हाथ को बढ़ा और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं जो तेरे प्यारों ने ए खुदावन दरख्वास्तें हम तक पहुँचाई हैं, हम उन सारी दरख्वास्तों को तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ए खुदावन इन दरख्वास्तों को पढ़, कबूल फरमा, लोगों को छू यीशु के नाम में और शिफा बख्श दे। और इस वक्त ए खुदावन जो तेरी हसूरी में झुके हुए हैं, जिन्होंने ए खुदावन दरख्वास्तें पेश की हैं, यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं कि हर तरह की कमज़ोरी खुदा के बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा बाप जो बीमार हैं वो यीशु मसीह के नाम में तंदुरुस्त हो जाएं, हर तरह का तप यीशु के नाम से जाता रहे। ए खुदा, अगर किसी को सर का दर्द है तो हम यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, सर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर ए खुदा कंधों का दर्द है तो यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, कंधों का दर्द यीशु के नाम से जाए। ए खुदावंद, अगर किसी को आंखों का प्रॉब्लम है तो यीशु मसीह के नाम में आंखों का प्रॉब्लम जाता रहे। खुदा बाप, पेट का दर्द है, स्टमक प्रॉब्लम है, हेपाटाइटिस ए बी सी है, तू सारी बीमारी से वाकिफ है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, शुगर है, तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, बंद वाल यीशु के नाम से खुल जाएं। ए खुदा, छू अपने प्यारों को, रहम कर, तरस खा, शिफा दे, गवाहियां कायम हो और यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। ए खुदा, तमाम बीमारों को तेरे फजल के तख्त के सामने लाकर ऐलान करते हैं, हुक्म देते हैं कि सारी बीमारियां चली जाएं। हम ईमान रखते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना है, लोगों ने शिफा पाई है, मौजज़ात हुए हैं, गवाहियां कायम होंगी और यीशु नाम इज्जत और जलाल पाएगा। इसी तरह दुआ करते खुदा बाप अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए, तू अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। हम सारे खुदा मिलकर एक दफ़ा फिर ए खुदावंद इस वक्त भी तेरी हसूरी में खुदा बाप पास्टर इमरान फजल, सिस्टर महविश और उनके ख़ानदानों को तेरी हसूरी में याद करते हैं। खुदा बाप, और ज़्यादा अपना हाथ बढ़ा, अपने बेटे अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर। जब दुनिया के अंदर है खुदा वो ट्रैवल करते हैं, रूहुल कुद्स की कुदरत उन पर नासिल हो और ज़्यादा अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल कर, ताकि यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप, वज़ीर आज़म पर, वज़ीर आला पर, सदर पर, अदलिया पर, चीफ ऑफ आर्मी पर, पाक अफवाज पर, इंटेलिजेंस इदारों पर यीशु के नाम से तेरी बरकत आ जाए। यीशु के नाम में रूहुल कुद्स नाजिल हो ऐ खुदावन, ताकि हमारा मुल्क हर तरह से सलामती पाए और यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ऐ खुदा, हम ईमान रखते हैं कि तूने बीमारों को छुआ है, हमारे मुल्क पर अपना हाथ बढ़ाया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। हर तरह से खुदा हमें संभाल कर अपनी पनाह में रखना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जी नाजरीन, आपके लिए हमने दुआ की है। हम ईमान रखते हैं कि यकीनन आपने शिफा पाई है और खुदावंद हमारी दुआ है कि अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। तो इसी तरह मैं अपने मेहमानों से भी इजाज़त लूँगा। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे नाजरीन तक खुदा का कलाम पहुँचाया। इस तरह थैंक यू वेरी मच पास्टर एडिसन, इस तरह थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपका भी सिस्टर जी थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान
زندہ باد۔